बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 100 सुनार की एक लोहार की, ये माकूला मुहावरा कहावत आपने सुनी होगी। प्रैक्टिकली आज ये आपने देख भी ली होगी। और ये मैं ज़िक्र कर रहा हूँ किस तनाजुर में तनाजुर है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि आज उन्होंने इमरान खान तो नहीं देता। बड़े अफसोस की बात है ये हमें अपने किसी एक सियासी रहनुमा के बारे में ये सुनने को मिले, या हमारा कोई सियासी कायद, सियासी रहनुमा जो है उसकी पॉलिसियाँ इस कदर घनौनी और इस कदर बेवकूफ़ाना अहमकाना हों कि पाकिस्तान के गैर मुंतखब अफराद और पाकिस्तान की सर्विस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उसके ऊपर एतराज़ उठाएं और फिर वो एतराज़ हक़ बजानिब भी हो। आज जब मैं वो ख़बर वो सुन रहा था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो जो होती ना ख़बर चल रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस गुजर चुकी थी, तो मैं कुछ चीज़ मिस कर गया था, तो वो मैं देख रहा था। तो उसमें जब ये आया कि ये सियासी गलती थी, ये जियो वाले चला रहे थे, ये सियासी गलती थी। कौन सी? ये तालिबान की 2021 में वापसी, उसका उनका जो वापस उनको आबाद करना है। तो मैंने सर पकड़ लिया, मैंने कहा कि यार ये सियासी गलती है कि क्या हमारा कोई वज़ीर आज़म ये चाहते हुए चाह सकता है कि ये कर सकता है, चाहते हुए भी कर सकता है, यूँ कह लें कि वो पाकिस्तान की सलामती से मुतल्लिक, यहाँ पर तो वो वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात करने हों इंडिया के साथ, तो वो पाकिस्तान की फ़ौज की इनपुट के बगैर अगर करेगा तो जो हशर नवाज शरीफ का हुआ, जो हशर बेनज़ीर का हुआ, वही उसके साथ होगा। तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट इतनी जनाब ताबेदार हो गई वज़ीर आज़म की कि वो कहे कि सियासी गलती थी। हालांकि 2021 में इमरान खान साहब की वैसे तो ख्वाहिश बड़ी पुरानी है, इसमें किसी शक वाली बात नहीं है, लेकिन 2021 में अगर जो वो तालिबान जो पाकिस्तान से मार के भगाए गए थे वो दोबारा पाकिस्तान में सेटल किए गए, तो क्या ये काम अकेले इमरान खान साहब कर सकते थे? जवाब है कि नहीं कर सकते थे। तो ये सियासी गलती कह के आप जनरल फैज़ हमीद साहब को बचाना चाह रहे हैं या जनरल बाजवा साहब को बचाना चाह रहे हैं। तो मेरा तो पहला तासुर मेरा ये आया, लेकिन जब मैंने तफसीलन ख़बर पढ़ी, जब तफसीलन चीज़ों को देखा, तो फिर ये समझ आई। और फिर मेरी अपने कुछ दोस्तों से, ज़ाहिर है कि हम फिर आपस में डिस्कस भी करते हैं, तो ये मैं स्टैंड लेने के लिए तैयार था इमरान खान साहब के हक़ में कि ये इमरान खान साहब का एड्डा जनाब ज़िद्दी, इतना ताकतवर वज़ीर आज़म कि वो पाकिस्तान की फ़ौज को एक साइड के ऊपर रख दे और पाकिस्तान की सलामती से मुतल्लिक फ़ैसला जो है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी से मुतल्लिक फ़ैसला वज़ीर आज़म के कहने के ऊपर हो रहा है। ये इतना जमहूरी पाकिस्तान कब से हो गया? तो वो बाद में दोस्तों ने कहा कि हम ये बात उस वक़्त करें जब इमरान खान साहब कहें कि जी कि मैंने तो पाकिस्तान की फ़ौज के साथ मिलके किया था ये वाला काम। वो तो आज की तारीख़ तक कह रहे हैं कि मैंने ये किया था, मुज़ाकरात मेरे कहने के ऊपर हुए थे, मैंने करवाए थे, और गोंगलों से मिट्टी चाड़ी गई थी। नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो ऑपरेशन किया गया था, पाकिस्तान के बच्चों के कातिल, 80,000 पाकिस्तानियों के कातिल जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन हुआ था APS के बाद, नेशनल एक्शन प्लान जो बनाया गया था, उसके तहत एक पूरा चार्टर था, एक पूरी तरकीब थी कि किस तरह इनको पहले हमने मारना है, इनको पाकिस्तान की सरहदों से निकालना है, और वो लोग जो हथियार डाल देंगे उनको पहले कैसे रिहेबिलिटेट करना है, उनको किस तरह पाकिस्तान का कारआमद शहरी बनाना है, फिर किस तरह उनको कैंप्स में रखना है। जब ये यकीन हो जाएगा कि यार ये बंदूक के अलावा भी कुछ कर सकते हैं, कोई प्लम्बर बन सकता है, कोई अमन पसंद शहरी बन सकता है, उनको तो बंदूक चलाने के अलावा, लड़ने के अलावा कोई काम नहीं आता, तो फिर इनको आम जो हमारे जो मुआशरा है उसमें ला के बसाया जाएगा। इन्होंने किसी से पूछा ही नहीं, इन्होंने पार्लियामेंट से भी नहीं पूछा। वो मैं तो मेरा बनना तो तिजारा लेते मत्था पन्ना, फ़ौज और उस वक़्त की फ़ौज का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब, पता नहीं किन चक्रों में थे ये लोग, जनरल फैज़ हमीद, पता नहीं कौन से नशे में थे ये लोग कि ये पाकिस्तान के अंदर इन्होंने पाकिस्तान के कातलों ला के बसाया। इमरान खान, असल यहाँ पर इमरान खान साहब जो थे सो थे। हमें जो ये पढ़ाया और सुनाया और समझाया जाता है कि जी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी गद्दार था, बेनज़ीर भुट्टो भी गद्दार थी, नवाज शरीफ भी गद्दार था, तो जो गद्दारी कर रहा था उसके साथ मिलकर इन्होंने गद्दारी की। किस तरह इजाज़त दे दी?
کس طرح انہوں نے کہہ دیا کہ جی کہ نیشنل پالیسی کے اوپر، نیشنل سیکورٹی پالیسی کے اوپر عمران خان صاحب جو پہلے دن سے طالبان کے ساتھ جن کی محبت جو ہے وہ مسلمہ ہے، اٹوٹ ہے، دو ٹوک ہے، کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. پہلے تو اس کو وزیر اعظم بنانا، اور کس طرح زور زبردستی وزیر اعظم بنایا گیا، پوری ریاست کا زور لگا کے بنایا گیا. پہلا تو وہ مجرم ہیں، وہ والے لوگ، جنرل کیانی سے لے کے جنرل رحیل شریف تک، یہ سارے کے سارے، جنرل باجوہ، جنرل فیض تک. پوائنٹ یہ ہے کہ ہم یہ باتیں اس وقت کر سکتے ہیں کھل کھلا کے جب عمران خان صاحب خود کو ڈس اون کر رہے ہوں. اس کے باوجود، عمران خان صاحب کے ڈس اون کرنے کے باوجود سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری اس وقت کی فوج کی جو کمانڈ تھی، اس وقت کی جو ISI تھی، وہ کمپرومائزڈ تھی. کیا کر رہے تھے وہ لوگ؟ وزیر اعظم کے جو بھی پلانز تھے، جو بھی منصوبے تھے، لیکن کیا فیض حمید صاحب جو تھے وہ اپنے چکروں میں تھے؟ جنرل باجوہ صاحب ایکسٹینشن کے لیے عمران خان کی بات مان رہے تھے. یہ ایکسٹینشنیں اتنی ضروری ہوتی ہیں کہ ملک جو ہے اگر وہ تل جائے، فرائی ہو جائے، برباد ہو جائے تو کوئی گل نہیں، خیر ہے، بعد میں پھر ایک آپریشن کر لے گی فوج. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں. جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو اگر پکڑا ہوا ہے تو پھر جو اس کے جرائم ہیں، جو اصل جرائم ہیں، 9 مئی اس نے وردی اتارنے کے بعد کیا، وردی پہن کے جو اس نے اس ملک اور قوم کے خلاف جرائم کیے ہیں. جی وردی پہنی ہوئی تھی اس لیے اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی، وہ پالیسی میٹر تھا. پالیسی چیک کس نے کرنی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. کون سی پالیسی جو تھی وہ کس سے پوچھ کے بنائی گئی؟ کیا وہ کیبنٹ میں کی منظوری کے ساتھ ہوئی؟ کیا وہ پارلیمان میں پیش کی گئی؟ یا چیف آف آرمی اسٹاف کی مرضی تھی، کر لیا؟ کیونکہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ اپنے ذاتی مفاد کو مقدم نہیں رکھ سکتا، رکھ سکتا ہے، رکھا جاتا ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے صرف زور ہم نے ایک ہی جگہ کے اوپر رکھنا ہے تو یہ ملک نہ چلنا ہے نہ ٹھیک ہونا ہے. میں جو اس گفتگو کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی ہو، 9 مئی اس لیے ہوا، میں یہ اپنی بات نہیں کر رہا، میں جنرل احمد شریف صاحب کی پہلی پریس کانفرنس جو انہوں نے 9 مئی کے بعد، یا یہ پریس کانفرنس کے سلسلے میں اس میں جو پہلی پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے 2014 کے دھرنوں کا ذکر کیا تھا، آج بھی ہوا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو میں ان کے الفاظ کو دہرا رہا ہوں کہ 9 مئی نہ ہوتا اگر 2014 کے دھرنوں کے اوپر ہم نے قانون نے ان کو گرفت میں لیا ہوتا. جب PTV کے اوپر حملہ ہوا تھا، PTV اور جو اسمبلی ہے یہ کور کمانڈر ہاؤس سے زیادہ مقدم ہے. کور کمانڈر ہاؤس کی سینٹیٹی نہیں ہے، کور کمانڈر ہاؤس کی ایک اسٹریٹجک ایک ویلیو ہے. اسٹریٹجک ویلیو اور سینٹیٹی میں فرق ہوتا ہے. جب آپ نے پاکستان کی پارلیمان کو تسخیر کر لیا، اس کے اوپر قبضہ کر لیا، ایک اسٹیٹ آرگنائزیشن PTV جیسے ایک ادارے کے اوپر قبضہ کر لیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سینٹیٹی کمپرومائز ہوگی. اور میں مطلب جو کور کمانڈر ہاؤس ہے، جو GHQ ہے، وہ ان کی پوزیشن، ان کی حیثیت جو ہے وہ اسٹریٹجک ہے، سینٹیٹی والی نہیں ہے، تقدس والی نہیں ہے. یہ فرق ہے اس میں، اس کو ذرا سمجھیں آپ. تو جو سینٹیٹی تھی پاکستان کی، جو یہ آج بھی انہوں نے بات کی ہے ادھر کی کیپٹل ہل کی، کیپٹل ہل جو ہے وہ اس کا تقدس تھا، ایک علامتی حیثیت تھی. وہاں پر جنہوں نے چڑھائی کی ان کو انہوں نے نشان عبرت بنا دیا. ہم نے یہاں پہ ان کو چھوڑ دیا، خیر ہے، اپنا بچہ ہے. اپنے ظہیر الاسلام صاحب چونکہ پروجیکٹ چلا رہے تھے، نواز شریف کی حکومت گرانی تھی، عمران خان کو لے کے آنا تھا، ان کو سبق سکھانے تھے. تو پاکستان کی فوج، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی کیوں کو پھڑی ہوئی ہے، اور ہم پاکستان کی فوج کے ساتھ آج اس لیے ہیں کہ ہم پہلے دن سے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ایک پروفیشنل آرمی پاکستان کی وحدت اور سالمیت اور سلامتی کے لیے بڑی ضروری ہے. کوئی شک والی بات نہیں. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ پولیٹیسائز ہو، کوئی اس کو پولیٹیسائز کرے، یا اب اگر وہ جو آئین کے تابع رہ کے چلنا چاہ رہی ہے تو صرف اس کو اس جرم میں پولیٹیسائز کرے کوئی کہ یہ میرا ساتھ نہیں دے رہی. تو مدعا بڑا کلیئر ہے، مدعا بڑا دو ٹوک ہے کہ اگر آپ کو 9 مئی، انہوں نے کہا کہ جی 9 مئی جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، بڑی اچھی بات ہے، نہیں ہونا چاہیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ہی کے الفاظ میں کہ 9 مئی اس لیے ہوا کہ یہ آپ لوگ پیچھے تھے ان کے، عمران خان صاحب کے، آپ چھوٹ دیتے رہے، ڈھیل دیتے رہے، منصوبے چلا رہے تھے آپ. تو وہ جو لوگ منصوبے چلا رہے تھے
جنہوں نے طالبان کو لا کے بسایا. عمران خان اکیلے مجرم نہیں ہے کہ یہ آپ کہہ دیں کہ عمران خان کی ضد کی وجہ سے یہ والا. عمران خان ضد اگر کر دیتے کہ جی ایٹم بم جو ہے وہ انڈیا کو تحفے میں دے دیں, یا میری جو وہ جمیمہ رانی ہے اس نے جھمکے بنانے ہیں وہ بیچ کے اس کو دے دیں, تو کیا جنرل باجوہ صاحب دے دیتے؟ اگر دے دیتے تو ان کا جرم معاف کر دیا جاتا. 80,000 پاکستانیوں کا جو خون ہے وہ اب باجوہ صاحب کی وردی کے اوپر ہے, باجوہ صاحب کے دامن کے اوپر ہے. باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب مجرم ہیں اس میں, ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا. اگر چھوڑیں گے تو کل کو کوئی اور چیف آف آرمی سٹاف اٹھے گا, کوئی اور ڈی جی جو ہے وہ آئی اٹھے گا, اور وہ اپنے فیوچر کے لیے, اپنے مفادات کے لیے, ملک کے مفادات کا سودا کر جائے گا. کل کو انہی میں سے کوئی وزیر اعظم کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ایٹمی میزائل پروگرام کے اوپر یا پاکستان کے ایٹم بم پروگرام جو ہوتا ہے ان کے اوپر کوئی سمجھوتا کر جائے. نہیں کر سکتا. یہ کل کو اگر کسی نے کیا خاک میں بدن تو وہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ جیسا کوئی جرنیل ہوگا. تو کیوں موقع دے رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ صرف کہ جی کہ وہ ادارے کا وقار ہے. ادارے کا وقار بڑا ہے فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد. ادارے کا وقار بڑھے گا جب یہ طالبان کو واپس لا کے بسانے والوں کو پکڑیں گے آپ. میں تھوڑا سا جو ہے وہ ذرا زیادہ جذباتی ہو گیا, تھوڑا سا نہیں زیادہ جذباتی ہو گیا. معاملہ ہی کچھ اس طرح کا ہے کہ یہ تیر میر کے ساتھ یہ کام ٹھیک نہیں ہوں گے. جن کے جو جرائم ہیں ان کو ان کی جواب دہی ان کے اوپر ہونی چاہیے. وہ چونکہ چیف آف آرمی سٹاف رہے اس لیے ان کی جواب دہی نہیں ہو سکتی, یا وردی اتارنے کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے تھے اس لیے وردی میں وہ جو فرما گئے ہیں, جو غلط کاریاں کر گئے ہیں صرف اپنی ایکسٹینشن کے لیے, اس کے اوپر ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو پھر جناب تسی چلا لو ملک. مدعا یہ ہے کہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ عمران خان صاحب کو 2 ٹوک جواب ہے, 26 نومبر والوں کو 2 ٹوک جواب ہے. وہ جواب جو ہے وہ طالبان کی حمایت کرنے والوں کو جواب ہے. وہ جواب جو ہے وہ سی آئی اے اور نہیں, سی آئی اے نہیں کہنا چاہیے, یہ وہ امریکی محکمہ خارجہ ان کو جواب ہے. یہ ریچرڈ گرینیل کو جواب ہے. یہ جواب جو ہے وہ برطانیہ کو ہے, اور بڑا 2 ٹوک ہے. انہوں نے برطانیہ میں کہا کہ جب آپ کے وہ ہوئے تھے نسلی فسادات تو آپ نے جو رسپونڈ کیا تھا, اگرچہ وہ رسپونڈ جو تھا ان کی سول عدالتوں کے ذریعے تھا, لیکن ہم کیا کریں, ہماری سول عدالتیں اس قابل ہی نہیں ہیں کہ وہ کوئی اس طرح کا کام کر سکے. یہ تو سوچنا چاہیے پاکستان کی پارلیمان کو, سوچنا چاہیے پاکستان کی عدلیہ کو, سوچنا چاہیے کہ جن کو اب غش پڑتے ہیں کہ یا فوجی عدالتیں کس طرح بن گئی ہیں, چل گئی ہیں, تو اس لیے وہ بن اور چل گئیں. پہلی بات تو یہ کہ انہیں کی اجازت سے, مشروط اجازت سے ہیں. اور پھر یہ بھی سوال ہوا, ایک تو یہ والا جواب میں نے آپ کو بتا دیا کہ امریکہ برطانیہ, اور کل ہی ہم ذکر کر رہے تھے کہ پاکستان کی فوج نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے متھا لگانا ہے, ہم نے ڈکٹیشن نہیں لینی. تو وہ آج اس کا کھل کے اظہار تھا ڈی جی ایس پی آر کی والی پریس کانفرنس. دوسری بات اگر ہم کریں کہ فوجی عدالتیں, سوال ہوا کہ جی فوجی عدالتیں جو ہیں وہ اب چونکہ جتنے گرفتار لوگ تھے وہ ان کو سزا ہو چکی, تو اب فوجی عدالتوں کو ختم سمجھا جائے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں. 9 مئی کی جو پریس کانفرنس کا پریس ریلیز کا بھی ذکر ہوا وہاں پہ, انہوں نے کہا ابھی جو ماسٹر مائنڈ اور ایگزیکیوٹرز اور دوسرے تیسرے جو ہیں وہ 9 مئی کے ابھی وہ باقی ہیں. پھر سوال ہوا کہ جی کہ فیض حمید صاحب کا 9 مئی میں ذکر ہے, تو کیا عمران خان صاحب کا اور فیض حمید صاحب کا ٹرائل اکٹھا چلے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک سب جوڈیس معاملہ ہے, حساس معاملہ ہے, جب وقت آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا, پھر یہ ادارہ آپ کو بتا دے گا کہ کیا ہونا ہے. تو ادارہ پاکستان کا اور پاکستان کے وزیر اعظم کی کابینہ کے اجلاس میں جو گفتگو ہے افغانستان کے حوالے سے, اور پھر کل عمران خان جو دکھ منا رہے تھے افغانستان میں ہونے والی بمباری کا, ایئر سٹرائک کا, اس کے اوپر ڈی جی ایس پی آر کا بھی بڑا کھل کے جواب ہے, وزیر اعظم صاحب کا بھی بڑا کھل کے جواب ہے. تو ریاست جو ہے وہ بیہیو جو جس طرح سے کر رہی ہے, رسپونڈ کر رہی ہے, وہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک کہہ لیں کہ ان کو ایک مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں. میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا. ایک ایسے ایلیمنٹ کی صورت دیکھ رہے ہیں جو پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے, یا جن کے مفادات پاکستان کے مفادات سے ٹکرا رہے ہیں. باقی جو ہے وہ بڑا ایک, چونکہ آج کل مذاکرات کی بات چل رہی ہے اور مذاکرات ہو بھی رہے ہیں, اچانک سے حکومت مذاکرات کے اوپر جو آمادہ ہوئی ہے, اس سے یہ ایک تاثر ابھرا ہے کہ شاید پاکستان کی فوج ہے اس کے پیچھے جو ذرا پش کر رہی ہے حکومت کو کہ جائیں مذاکرات کریں عمران خان صاحب کے ساتھ. اور یہ پاکستان تحریک انصاف والے یہ تاثر بھی دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ اصل پھر ڈر گئی فوج تو یہ ہے وہ ہے.
تو انہوں نے یہ کلیئر بھی کیا ہے کہ یار کہ بات یہ ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ اچھی بات ہے اگر سیاستدان کر رہے ہیں، ہمارا مذاکرات سے کیا تعلق واسطہ ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو حکومت ہوتی ہے، ہر حکومت اس کے ساتھ جو فوج ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے تابع ہوتی ہے، اس کا ایک انتظامی اور سیاسی، آپ جو بھی اس کو کہنا چاہیں، وہ تعلق ہوتا ہے. اور فوج اگر آئینی اور دستوری بات دیکھی جائے تو وہ کوئی الگ اینٹی نہیں ہے، وہ گورنمنٹ کا، ریاست کا، بلکہ انتظامیہ کا ایک پارٹ ہے. انتظامیہ چیف ایگزیکٹو ملک کے نیچے وہ کام کرتی ہے، یعنی کہ وزیر اعظم کے نیچے ایک ان کی کیبنٹ کا رکن جو وزیر دفاع ہوتا ہے، وزیر دفاع کے نیچے ایک سیکٹری دفاع کے نیچے پھر جو سروسز چیفز ہوتے ہیں اور پوری فوج ہوتی ہے. لیکن پاکستان کے اندر ماحول تھوڑا سا اور ہے، 75 سال کی ہماری کہانی اور ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے کہ فوج کوئی الگ سے انٹیٹی ہے تو یا حکومت کوئی علیحدہ سے چیز ہے. پریکٹیکلی ویسے ایسا ہی ہے، اگر حقیقی بات کی جائے، زمینی حقائق کو دیکھا جائے تو ایسا ہی ہے. لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے، یہ ایک الگ بات ہے. دستوری بات یہ ہے کہ اس طرح سے ہونا نہیں چاہیے، لیکن کیا کیا جائے کہ ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، انہوں نے یہ بیسیکلی اپنا پلہ صاف کیا ہے کہ ہمارے کہنے کے اوپر مذاکرات نہیں ہو رہے، نہ ہم چاہتے ہیں. اور جو وہ 26 نومبر والا جو ہے جی کہ وہ مارے گئے لوگ، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ بھی بات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ کہ یہ دوڑے تھے وہاں سے، ان کی جو قیادت ہے. اب جو ناکامی تھی کہ 26 نومبر کو ہم آئیں گے، ہم جناب تخت اور تختہ کر دیں گے، اور دوڑ لگا دی وہاں سے. یہ میں اپنے الفاظ میں یہ والی بات بیان کر رہا ہوں، اور میں پہلے دن سے یہ والی بات کر رہا ہوں کہ ہوتا ہے چاکے لے گئے پائن. اب یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سڑک کے اوپر آ کے اپنی کوئی بات منوا سکے، یہ ہو نہیں سکتا. تو مذاکرات میں اس نے اپنی کون سی بات منوانی ہے؟ مذاکرات اس لیے ہو رہے ہیں کہ تھوڑا سا ایک تاثر دینا ہے کہ جی ہم جمہوری لوگ ہیں، یہ ہے وہ ہے، دنیا کو بتانا ہے. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. ورنہ نہ یہ حکومت مذاکرات کرنا چاہتی ہے اور فوج تو چاہتی نہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جو 26 نومبر والی بات میں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں یہ دوڑے ہیں وہاں سے. اور یہ اب اس اپنی جو دڑک لگائی ہے، میں پہلے بھی والی گزارش کر چکا ہوں، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ اب ان کے پاس چارہ کوئی نہیں ہے. اب ان کی پوزیشن اس طرح کی نہیں ہے، یہ ہاری ہوئی سپاہ ہے اور ان کے جرنیل دوڑے ہوئے ہیں، سادہ الفاظ میں، یا ان کے لیڈر دوڑے ہوئے ہیں. تو ان کے ساتھ کیا مطلب مذاکرات بھی ہونے ہیں. اور یہ 26 نومبر کا جو بیانیہ انہوں نے گھڑنے کی کوشش کی، وہ بیسیکلی اپنی جو دڑک تھی، اپنا فرار جو تھا، وہ اس نیریٹو کے نیچے کہ جی کہ بڑی قتل و غارت ہوئی ہے، اس کے نیچے دبانا اور چھپانا چاہتے تھے، جو کہ نہیں دبایا جا سکا، نہیں چھپایا جا سکا. آپ پاؤں سر کے اوپر رکھ کے دوڑے ہوں، لاشوں کو پیچھے چھوڑ کے پھر گئے، یعنی کہ بزدل، یہ اس کو کہتے ہیں عذر گناہ، بدتر از گناہ. تو کل ملا کے اس پریس کانفرنس کا مطلب اگر آپ دیکھیں تو ساڈے والوں نہ ہی سمجھو، اس کا اور کوئی مطلب نہیں ہے. اور یہ نہ بیک وقت پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب کے مطالبات اور ان کی آڈیوز، ویڈیو، کیا نہیں آڈیو ویڈیوز نہیں کہنا چاہیے، ٹویٹس وغیرہ، یہ سارا کچھ ان کو اور امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین سب کو ساڈے والوں نہ ہے. یہ ہے اس پریس کانفرنس کا سادہ مطلب. اور ہم جہاں پر تھے وہیں پہ کھڑے ہیں، اور جو 9 مئی کرنے والے ہیں وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گے. یہ اعلان اور انکار، یہ ہے اس پریس کانفرنس کا سادہ سیاسی ترجمہ. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.